تمام ہوگا تو آپ تمام لوگ سکون کے ساتھ پروگرام کے آخر تک یہاں پر موجود رہیں۔ اب ایک بہت اہم عنوان ہے ملکی منظرنامہ اور تحریک اسلامی۔ تو اس عنوان پر اپنی باتیں رکھنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم انجینئر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو آخرکار پلٹنا ہے۔ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا، اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ہم سب کو حساب دینا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران جماعت، ایس آئی او اور جی آئی او کے ذمہ داران، پورے ملک سے تشریف لائے محترم ارکان جماعت، اور آس پاس اور قریب سے تشریف لائے ہمارے رفقائے کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا یہ 3 روزہ اجتماع اور آج کا یہ خصوصی سیشن، جس میں ہم نے ارکان جماعت کے علاوہ ہمارے قریبی رفقا کو بھی یہاں دعوت دی ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا غور و فکر کا موضوع ہے کہ ملک کا منظرنامہ اور ہماری تحریک۔ رفقائے محترم، ہم سب اللہ کے اس احسان اور اس کے فضل پر شکر ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کا شعور عطا فرمایا اور ایک ایسی تحریک کا حصہ ہم کو بنایا جو ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد رکھتی ہے۔ ایک ایسی تحریک جو قرآن و سنت کی رہنمائی میں کام کرتی ہے، ایک ایسی تحریک جو انبیائی طریقے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک جو اس ملک کے تمام باشندوں کو اپنے رب سے متعارف کرانا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک جو اس ملک کے باشندوں کو اپنے رب کی بندگی کی دعوت دینا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک
जो इस मुल्क में, समाज में अदल और इंसाफ कायम करना चाहती है, ऐसी तहरीक का हिस्सा अल्लाह ताला ने हमको बनाया। और आज के इन हालात में अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दी कि इस मुल्क में हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और इस मुल्क की तकदीर को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश करें। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी हिंद, ये इस्लामी तहरीक इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा फजल और एहसान है अल्लाह ताला का कि ये तहरीक इस मुल्क में मौजूद है। इसका एहसास एक हद तक हमको तो है, लेकिन इसका एहसास हमें इस मुल्क में बसने वाली मिल्लत इस्लामिया को और इस मुल्क के आम बाशिंदों को भी एहसास दिलाने की कोशिश करना है। मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, मुल्क के मंजरनामे को पर निगाह डालने से पहले मैं चाहता हूं कि हम जरा इस बात पर गौर करें कि हमारी तहरीक और हमारी मिल्लत, उसकी असल हैसियत, उसका असल मकाम क्या है। हम जानते हैं, यकीनन याद दहानी और तज़किर के लिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि हमारी तहरीक क्या है और हमारी ये मिल्लत क्या हैसियत रखती है, ये सही शऊर हमारे और मिल्लत के सामने होगा तो हालात को देखने का नजरिया हमारा जरा मुख्तलिफ होगा। हालात को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा अगर हमें अपनी हैसियत का, तहरीक के मकसद और तहरीक के मकाम का और इस मिल्लत का सही मकसद और मकाम हमारे सामने वाज़े रहेगा तो इस मुल्क के मंजरनामे को समझने में और इस मुल्क के मंजरनामे को मुस्बत अंदाज में बदलने में इंशाअल्लाह ताला हमें मदद मिलेगी और हम सही रुख अख्तियार कर सकेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमारी ये तहरीक, जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये एक ऐसी तहरीक है जो हर दौर में अंबियाए किराम की रहनुमाई में बर्पा की गई। हर दौर में अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को इस तहरीक की क़ियादत की जिम्मेदारी दी और हर दौर की ये तहरीक इस्लामी तहरीक थी। अब हम जिस दौर में हैं, आखिरी नबी आ चुके, आखिरी किताब नाजिल हो चुकी, अब ये उम्मत बर्पा कर दी गई है और अब इस उम्मत को वो सारा काम करना है, वो तमाम जिम्मेदारियां अदा करनी है जो अंबियाए कराम की जिम्मेदारियां हुआ करती थी। क़यामत तक अब इस उम्मत को ये काम अंजाम देना है। लिहाजा इस्लामी तहरीक, हर दौर की इस्लामी तहरीक और हमारी ये इस्लामी तहरीक, इसका असल काम ये है कि हम इंसानी समाज में कामयाबी और नाकामी के जो पैमाने लोगों ने बना लिए हैं, उन पैमानों को दुरुस्त किया जाए। वो पैमाने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त हों। इंसानों ने अपनी मर्जी से जो अपनी जिंदगी का मकसद और अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, वो तरजीहात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त कर दी जाएं। ये तहरीक का मकसद है। समाज में, माशरे में अदल कायम किया जाए, इंसाफ कायम किया जाए, जुल्म और नाइंसाफी को ख़त्म किया जाए। ये हर दौर की इस्लामी तहरीक का मकसद रहा है। इंसान की जो तरजीहात है माशरे और समाज की, उन तरजीहात को दुरुस्त करना, सोचने और समझने के अंदाज को कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त करना, ये तहरीक इस्लामी की बुनियादी जिम्मेदारी है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया मादी तरक्की की बात कर रही है और मादी तरक्की पर ही पूरी तवज्जो है, लेकिन आज आम इंसानों के सामने, हमारे मुल्क के बाशिंदगान के सामने
یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقی کامیابی اور ناکامی کیا ہے. وہ صرف مادی ترقی اور کامیابی ہی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کے سامنے خدا کی بندگی کا صحیح تصور نہیں ہے. موت کے بعد کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے. تحریک اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس سے سماج نظر انداز کر رہا ہے، جسے اہمیت نہیں دے رہا، لیکن وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور حقیقت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لانا اور واضح کرنا. یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ ہماری یہ تحریک ایک دعوتی تحریک ہے. بندگان خدا کو بندگی رب کی دعوت دینا، بندگان رب کو بندگی رب کی طرف بلانا، اس تحریک کی بنیادی اس کی ذمہ داری ہے. یہ تحریک خیر امت بننے اور عام مسلمانوں کو خیر امت بنانے کی تحریک ہے. محترم حاضرین، اس نگاہ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ملت اسلامیہ جو ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں ہے، 140 کروڑ کی آبادی کا ہمارا یہ ملک، اس میں تقریباً 20 کروڑ یا اس سے زیادہ ملت اسلامیہ موجود ہے. ملت اسلامیہ کی صحیح حیثیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری حیثیت اور ملت کے سامنے اس کی صحیح حیثیت کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ حیثیت یہ کہ یہ امت خیر امت اور داعی امت ہے. یہ امت خیر امت اور داعی امت ہے. ہماری حیثیت اس ملک میں، ملت اسلامیہ کی حیثیت صرف ایک گروہ کی نہیں ہے، ایک طبقے کی نہیں ہے، ایک کمیونٹی کی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ملک کے عوام بھی ہم کو ایک کمیونٹی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری ملت بھی اپنے آپ کو کمیونٹی کی طرح ہی بیہیو کرتی ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم صرف کمیونٹی نہیں ہیں. یقیناً ہم کمیونٹی بھی ہیں، ہمارے کمیونٹی کے مفادات اور ہماری ضرورتیں بھی ہیں، ہمارے حقوق بھی ہیں، لیکن ہم صرف کمیونٹی نہیں ہیں. ہم اس سے اور بلند ترین مقام ہمارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں. ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے اٹھائے گئے ہیں، ہم انسانوں کی خیر خواہی کے لیے برپا کیے گئے ہیں. ہم بھلائی کو فروغ دینے اور برائی کو روکنے کے لیے ہمارا وجود عمل میں آیا ہے. اس امت کو یہ احساس دلانا کہ ہمارا مقام صرف ایک کمیونٹی کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقام ایک خیر امت اور ایک داعی امت کا مقام ہمارا ہے. محترم حاضرین، ملک کے حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ذرا ہم ایک تیزی سے نگاہ ڈالیں کہ ہمارا یہ ملک اور اس ملک میں جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ حالات ہیں اور اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کو ہمیں بحیثیت تحریک اسلامی اور بحیثیت امت مسلمہ اس طرح دیکھنا چاہیے. حالات کو دیکھتے وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حالات کے اچھے پہلوؤں پر بھی نگاہ رکھیں. اس ملک کے منظرنامے کو دیکھتے وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اس ملک میں کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں پازیٹیو ہیں، کیا ایسے عوامل ہیں جو اس ملک میں دعوت حق اور دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے اور اقامت دین کی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو یقیناً اس میں منفی عوامل ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. ہمارا یہ ملک ایک بڑا ملک ہے، دنیا کی بڑی آبادی یہاں بستی ہے. ہمارے ملک میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، 65% لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہیں. ہمارے اس ملک میں مذہبی رجحان پایا جاتا ہے، مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اکثریت میں ہے. ہمارے یہاں ہمارے ملک کے باشندوں میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے، مگر بگڑا ہوا ہے. وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، کسی کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر ایک مذہبی رجحان، عبادت کا رجحان پایا جاتا ہے.
ہمارے اس ملک میں یہاں کی روایات کو اور یہاں کی مذہبی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے اور قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس ملک میں ضرور انبیاء کرام آئے ہوں گے، اس ملک میں ضرور اللہ کی ہدایت آئی ہوگی، اس ملک میں ضرور اللہ کا پیغام آیا ہوگا، لیکن وہ بھلا دیا گیا، وہ بدل دیا گیا، اس میں اتنی ملاوٹ ہو گئی کہ اب اسے پہچاننا مشکل ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قدیم ملک ہے اور یہاں مذہبی روایات بتاتی ہیں کہ اس ملک میں ضرور اللہ کے پیغمبر ایک نہیں، ایک سے زیادہ آئے ہوں گے، بہت سارے آئے ہوں گے، اور ان کی بہت ساری یہاں کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اس کے اثرات یہاں کہیں کہیں محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ہمارے ملک نے مادی ترقی کے میدان میں بہت تیزی سے آزادی کے بعد ترقی کی ہے۔ ہم ایک بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں مادی اعتبار سے۔ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی ہے، ہم نے گرین ریولوشن اور وائٹ ریولوشن جیسی ترقیاں کی ہے، ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہم نے ایٹامک انرجی میں ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، ہمارے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے سافٹ ویئر انجینئر دنیا بھر میں ایک اچھا نام اور اچھا مقام پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، ہمارے یہاں ابھی بھی آپسی محبت اور پریم اور بھائی چارے کی روایات پائی جاتی ہیں، ابھی بھی ایسے لوگوں کی تعداد بڑی ہے جو انصاف پسند ہیں، جو امن پسند ہے، جو آپسی پریم اور محبت اور بھائی چارہ چاہتے ہیں اور جو اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہمارے ملک میں ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارے ملک کا ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی آبادی ملت اسلامیہ کی 20 کروڑ کی موجود ہے۔ مختلف کمزوریوں کے باوجود ہماری یہ ملت بہت ساری خوبیوں کی مالک ہے، بہت ساری طاقت اور قوت اس ملت میں پائی جاتی ہے۔ پچھلے 77 سالوں میں آزادی کے بعد سے ملت پر جیسے حالات گزرے ہیں، ان طوفانی حالات میں ان تیز ہواؤں کے درمیان بھی ملت مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی شریعت پر اور اپنے مقصد پر جمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے دین اور ایمان سے اور اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، یہ ملت ڈری نہیں، اس کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود اس ملت نے ہر میدان میں ترقی کی ہے۔ تو یہ ملت کا ایک پہلو جو پازیٹو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور اس ملت کی نوجوان نسل میں دین کی طرف رجحان برابر بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹو پہلو، پڑھے لکھے لوگوں میں، تعلیم میں، معیشت میں اور دین سے لگاؤ اور دین سے تعلق میں ہماری اس ملت کا رجحان برابر بڑھ رہا ہے۔ ان مشکل حالات کے باوجود ہماری اس ملت میں یہ پازیٹیو چیزیں جو پائی جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشائن پہلو ہے۔ لیکن ایمانداری سے ہم کو جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو منفی چیزیں ہیں، 77 سال کی آزادی کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تحریک کے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی زوال کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایک مورل ڈیگریڈیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر میدان میں اخلاقی زوال۔ ابھی میں یہاں بیٹھا تھا تو میں نے نیٹ پر ذرا دیکھا اور خبروں پر نظر ڈالی تو ایک خبر پڑھنے میں آئی کہ ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ جو کسی کی وائف بھی ہے، اس کو اس کے 4 سال کے بچے کے سامنے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کی وجہ یہ کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے، جو کسی کی بیوی بھی ہے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگ میں ایک چاول کا نمونہ، کتنا اخلاقی پستی اور زوال ہمارے ملک میں ہو۔ ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ہمارے ملک میں سماجی اعتبار سے اچھے پہلو بھی میں نے بتائے، لیکن سماجی اعتبار سے نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے۔
डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, समाज को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदुत्व की तहरीक इस मुल्क में लोगों को आपस में पोलराइज करने और एक दूसरे का दुश्मन बनाने और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। हमारी सियासत वैल्यूलेस सियासत हो रही है। हमारी सियासत पर कम्युनलिज्म का, फिरका परस्ती का, क्रिमिनल एलिमेंट्स का, जराइम पेशा लोगों का, करप्ट लोगों का और हमारी सियासत में कारपोरेट का कब्जा बराबर होता जा रहा है। हमारी सियासत इस रुख पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा मुल्क इस लिहाज से भी एक तशवीशनाक पहलू यह है कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारी जमहूरी कदरें वो पामाल हो रही हैं। हमारे दस्तूर की जो बुनियादी कदरें हैं उन कदरों को चोट पहुंचाई जा रही है। मसावात, फ्रीडम और लिबर्टी, जस्टिस, अदल और आपसी भाईचारा और फ्रेटर्निटी, ये चीजें तेजी के साथ इनमें ज़वाल आ रहा है। ये बुनियादें हैं। हमारा मुल्क हुकूमत के तर्ज हुकूमत के लिहाज से एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन हमारा मुल्क फिस्ताई रुझान की तरफ बढ़ चुका है, फिस्ताइयत की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत अपने खिलाफ किसी बात को गवारा नहीं करती, हुकूमत अपने ऊपर तनकीद को गवारा नहीं करती, हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जाता है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां की जाती है। मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों के वाकयात, मॉब लिंचिंग के वाकयात, बेगुनाह नौजवानों को सालों से जेलों में बंद करने के वाकयात बराबर बढ़ते जा रहे हैं। ये बात मैं अर्ज करता चलूं, जब किसी समाज में, किसी मुल्क में बेगुनाह और मासूम लोगों की तादाद जेलों में बढ़ती चली जाए तो समझ लीजिए कि अब इस मुल्क को एक इनकलाब की जरूरत है। अब ये इस मुल्क में इनकलाब की आहट है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में बेगुनाह और मासूम लोगों की बड़ी तादाद जेलों में है और क्रिमिनल और मुजरिम लोग और जुर्म करने वाले लोग वो हमारे ऐवानों में बढ़ते जा रहे हैं। उनकी तादाद, वो हमारे मुल्क के लिए कानून बना रहे हैं। ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत ही तशवीशनाक है। यकीनन हमारे मुल्क में अदालत का एक निज़ाम है और उस अदालत के निज़ाम से हमें अभी भी तवक्कुआत हैं। कभी कभी अदालतों के फैसले ऐसे आते हैं जिससे हौसला और उम्मीद मिलती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अदालतों पर से लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है। अदालतों के फैसले हकाइक और दलाइल की बुनियाद पर न होकर लोगों की ख्वाहिश और मेजॉरिटी और आवाम के रुझानात और उसको खुश करने के लिए या जजेस रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदे हासिल करने के लिए कभी मस्जिद का सौदा कर लेते हैं, कभी दूसरी और चीजों पर इस तरह के फैसले आ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हालात संगीन जरूर हैं, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हालात ऐसे भी नहीं है कि इनको दुरुस्त न किया जा सकता हो। हालात मायूस कुन नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इन हालात में हमें मुल्क के मंजरनामे को बदलने के लिए 4 सतह पर हमें कोशिशें करने की जरूरत है। एक सतह वो है कि हम तहरीक इस्लामी के अफराद क्या करें, दूसरी सतह वो है कि मिल्लत को क्या करना चाहिए, और तीसरी सतह ये है कि बिरादरान वतन के अंदर हम क्या तब्दीली लाने की कोशिश करें, बिरादरान वतन को किस तरह हम उनके साथ मिलकर कोशिश करें कि हमारे मुल्क में और समाज में हालात में तब्दीली आए। और इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क का निज़ाम वो भी दुरुस्त हो, हमारे मुल्क की सियासत भी दुरुस्त हो, हमारे मुल्क की हुक्मरानी का अंदाज भी दुरुस्त हो। तो इस मौके पर मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमें इस मुल्क में बिरादरान वतन के साथ बड़े पैमाने पर राब्ते कायम करने की कोशिश करनी होगी। बड़े पैमाने पर बिरादरान वतन से हमारा मिलना जुलना, यहाँ कोशिश ये हो रही है कि लोगों को दूर किया जाए, लोगों के दरमियान दीवार पैदा कर दी जाए, लोगों के दरमियान नफरतों को बढ़ाया जाए। उसका जवाब ये है, उस नफरत का जवाब ये है कि हम मोहब्बतों को आगे बढ़ाएं। नफरत का जवाब ये है कि हम
لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو مضبوط کریں اور اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کریں۔ ہمیں چاہیے ہمارے انفرادی طور پر بھی ہمارے روابط ہوں، ہمارے خاندانی طور پر بھی روابط ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ کم سے کم 10 برادران وطن خاندانوں سے ہمارا قریبی رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے گھروں پر ہمارا آنا جانا ہو اور ہمارے گھروں پر ان کا آنا جانا ہو۔ اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ ہم کم سے کم 20 افراد کو 20 برادران وطن کو اتنا ہم قریب کریں کہ ہم ان کو متاثر کر سکیں، ان کے سامنے صحیح بات کو اور اسلام کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ ملت کو ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرنا ہوگا کہ ہماری ملت خیر امت بننے کے مقام پر آئے۔ اپنے مفادات، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ سب اہم چیزیں ہیں، اس کو بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں اوروں کے لیے، دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ہماری ملت کیا کرے۔ ہم پرابلمز کو بیان کرنے والے صرف نہ بنیں، بلکہ ہم پرابلمز کو سولو کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے ہم حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کریں، اور نہ صرف اپنے اندر بلکہ برادران وطن میں بھی ہم حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم برادران وطن کے ساتھ جو کامن ہمارا ایجنڈا ہے، جو کامن چیزیں ہیں، ان چیزوں پر ان کے ساتھ مل جل کر کام کریں۔ دستور، ہمارے آئین کی جو بنیادی قدریں ہیں، ان کو بچانے کے لیے سول سوسائٹی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، مذہبی لوگوں کے ساتھ اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرنا، مقامی سطح پر ماحول کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے سدبھاونا منچ جیسے جو فورمز ہم نے بنائے ہیں ان کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ کام۔ اور ملت میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کے باشندے ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ہدایت نصیب ہوئی، لیکن ہمارے ملک کی بڑی آبادی اس ہدایت سے، اس روشنی سے محروم ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح استوار کرنا چاہیے کہ ان کی یہ محرومی کیسے دور ہو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمارے ملک کی بڑی آبادی اس سے محروم ہے، ہم اس سے اپنے برادران وطن کو اس نعمت سے کیسے فائدہ اٹھانے کی توفیق ان کو ملے، اس بات کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، میں آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ تحریک اسلامی کے افراد کو اور تحریک اسلامی کو بحیثیت مجموعی ملک کے اس منظرنامے کو پازیٹیو انداز میں بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، یقیناً ہم کر رہے ہیں ہماری پالیسی اور پروگرام میں اور ہمارے میقاتی مشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم صحیح معنی میں اس ملک کے باشندگان کے خیر خواہ کی حیثیت میں اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری تحریک کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ سماج میں اچھائیوں کو پھیلانے والے لوگ، یہ سماج میں انصاف قائم کرنے والے لوگ، یہ سماج میں مظلوم اور محروم لوگوں کو حقوق دلانے والے لوگ، یہ لوگ ہر برائی کے خلاف کھڑے ہو جانے والے، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے والے لوگ۔ اور ہماری پہچان یہ بھی بننی چاہیے کہ یہ لوگ صرف اس دنیا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی وہ سب سے اوپر ہے۔ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں کامیابی اور حصول جنت اسی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت میں نہ جائیں۔ ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے، جیسے حدیث میں کہا گیا مومن کو دیکھے تو مومن کو خدا یاد آئے۔ مومن کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ پہچانے، ہماری تحریک کے لوگوں کو دیکھ کر یہ پہچانے کہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ انصاف والے لوگ ہیں، یہ اخلاق والے لوگ ہیں، یہ حوصلہ اور ہمت والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اور آخرت میں کامرانی اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا شعور اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے حالات کو بدلے اور اس ملک کے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے، اللہ اپنے دین کے لیے اس ملک کے لوگوں کے دلوں کو کشادہ فرما دے اور ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے، ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، ہمیں وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے لیے اور اس ملک کے باشندگان کی کامیابی کے لیے کوششیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔